बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। हमने क़वाइदुन नहव से मबनी अस्मा जो हैं वो कंप्लीट कर लिए थे और मबनी अस्मा से पीछे जो है तवाबे का बयान था और इब्तिदा से 11 चैप्टर जो हैं वो मैंने आप लोगों को दिए थे। मैंने कहा था कि आप लोग उसको रिवाइज करके लाएंगे, तो उम्मीद है इंशाल्लाह आपने कुछ ना कुछ तो रिवाइज किया ही होगा। सबसे पहले मैं मबनी अस्मा और उसके बाद तवाबे और फिर बाकी जो 11 चैप्टर हैं उनमें से आपसे कुछ कुछ सुनूंगा इंशाल्लाह। चलें जी, हिबा तारिक। जी सर, कई मबनी अस्मा जो हैं ये थे। जी, किन अस्मा को मबनी अस्मा कहते हैं? ये वो अस्मा होते हैं जिनमें अराबी हालत में एक ही रहते हैं, इनके अराबी हालत तब्दील नहीं होती। ठीक है, यानी आमिल के आने से इनकी आखिरी हालत नहीं बदलती है। ठीक है, कितने कौन कौन से हैं? 6। अस्माए, अस्माए इशारात, अस्माए मसूला, अस्माए अफ़ाल, अस्माए किनायात और मबनी ज़र्फ़। मबनी ज़रूर। चलें ठीक है, माशाल्लाह जी। आगे हाँ, उमैया हमारा, आप बताइए ज़मायर की कितनी किस्में हैं? 3। जी, कौन कौन सी हैं? जो ज़माइर हालत रफ़ा में होती है, तो जो हालत रफ़ा में होती हैं और इनकी 2 टाइप्स बनती हैं, मुनफ़सिल और मुत्तसिल के हिसाब से। फिर आगे जो नस्ब में होती हैं, फिर मुनफ़सिल, मुत्तसिल और जर में भी इसी तरह हैं। ठीक है, तो ज़मीर मरफू की फिर आगे 2 किस्में हैं, वो कौन कौन सी हैं? मुनफ़सिल और मुत्तसिल। ठीक है, और वो चलें ठीक है। और मंसूब की भी यही 2 किस्में हैं। जी, और मजरूर की कौन कौन सी 2 किस्में हैं? बाय नेम इसमें मेरे ज़हन में नहीं है, वो पढ़ा नहीं हुआ था। ज़मीर मजरूर बहरफ जर और ज़मीर मजरूर बा इजाफत। चलें जी, मैं अब हम आगे कुछ पढ़ लेते हैं, क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो सुना नहीं सकते और जो सुना सकते हैं उनका लैपटॉप जो है वो नहीं चल रहा, और कुछ लोग नए हैं, तो इसलिए आज सबक सुनाने का बंदा कोई भी नहीं है। तो हम आगे पढ़ते हैं इंशाअल्लाह। चैप्टर नंबर 27। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीछे हमने अस्मा की जो अक़साम हैं वो पढ़ी थी। कुछ अस्मा जो हैं वो मरफू होते हैं जिन्हें मरफूआत कहा जाता है, कुछ मंसूब होते हैं जिन्हें मंसूबात कहा जाता है, और कुछ अस्मा जो हैं वो मजरूर होते हैं जिन्हें मजरूरात कहा जाता है। तो ये वो अस्मा हैं जिनका एराब आता है, जिन पर एराब आता है। बाज पर रफा आता है, बाज पर नस्ब और बाज पर जर, बाज के नीचे जर। उसके बाद बाज अस्मा ऐसे हैं कि जो इन्हीं मरफूआत या मंसूबात या मजरूरात में से किसी एक के ताबे होते हैं। यानी अगर वो किसी मरफू इसम के बाद आ जाएं तो वो भी मरफू होंगे, किसी मंसूब इसम के बाद आ जाएं तो वो भी मंसूब होंगे, और किसी मजरूर इसम के बाद आ जाएं तो वो भी मजरूर होंगे। तो उनका इराब जो है अपने मतबू के ताबे होता है। उसके बाद फिर बाद अस्मा ऐसे हैं कि जिनके ऊपर आमिल के आने से लफ्जी या तकदीरी इराब आता ही नहीं है, जिनको मबनी अस्मा कहा जाता है। तो तवाबे जो हैं अगरचे वो किसी इसम के ताबे होकर आते हैं, लेकिन उन पर बहरहाल इराब आता है, कभी रफा, कभी नसब, कभी जर। लेकिन मबनी अस्मा वो हैं जिन पर किसी भी किस्म का इराब वाक़ नहीं होता। तो अस्मा की अक़साम पूरी हो जाने के बाद अब यहाँ पर इन्होंने फ़ेल की अक़साम जो है वो बयान की हैं। तो फ़ेल की अक़साम अगरचे आनी तो कवायद सर्फ के अंदर चाहिए, लेकिन यहाँ इसलिए बयान की हैं कि यहाँ उन्होंने फ़ेलों का जो एराब, आखिरी हरफ का जो एराब होता है उसको बयान करना मकसद है। यानी फ़ेल मुजारे जो है उसके आखिर में कभी रफ़ा होता है, कभी नस्ब और कभी जज़म। तो अफ़आल का एराब, अफ़आल का आखिरी हर्फ का एराब ज़ाहिर करने के लिए क़वाइद नहव यानी इल्म नहव के अंदर उनके एराब की बहस जो है वो बयान की गई है। तो सबसे पहले है फ़ेल की अक़साम। फ़ेल की तक़सीम कई एतबार से की गई है।
یعنی فعل جو ہے اس کی کئی اعتبار سے مختلف اقسام ہیں، کوئی زمانے کے اعتبار سے ہیں، کوئی جو ہے وہ مفعول بھی چاہنے اور نہ چاہنے کے اعتبار سے ہیں، کچھ جو ہے وہ نسبت کے اعتبار سے ہے، کچھ جو ہے وہ معرب اور مبنی ہونے کے اعتبار سے۔ تو یہی آخری جو قسم ہے معرب اور مبنی ہونے کے اعتبار سے، یہی اصل مبحث ہے جو علم النحو سے متعلق ہے۔ تو سب سے پہلے انہوں نے فعل کی تقسیم کئی اعتبار سے کی گئی ہے۔ سب سے پہلے زمانے کے اعتبار سے فعل کی قسمیں بیان کی ہیں، اور یہ آپ نے قواعد النحو میں قواعد الصرف میں بھی پڑھی ہیں کہ زمانے کے اعتبار سے فعل کی 3 اقسام ہیں۔ ایک ہے فعل ماضی، جو کسی کام کے گزشتہ زمانے میں واقع ہونے پر دلالت کرے، یعنی ماضی کا فعل وہ ہوتا ہے جو پچھلے زمانے میں کام کے واقع ہونے پر دلالت کرے، جیسے کاتبہ اس نے لکھا۔ دوسرا فعل ہے فعل مضارع، اس سے مراد وہ فعل ہے جو کسی کام کے زمانہ حال یا مستقبل میں واقع ہونا بتائے، یعنی زمانہ حال میں بتائے یا زمانہ مستقبل میں بتائے، جیسے یکتبو لکھتا ہے یا لکھے گا، یکتبو لکھتا ہے یا لکھے گا۔ اور فعل امر تیسرے نمبر پر ہے فعل امر، اس سے مراد وہ فعل ہے جس کے ذریعے آئندہ زمانے میں کسی کام کے کرنے کا مطالبہ کیا جائے، جیسے اکتب تو لکھ، اور ادرس تو پڑھ، دارا سے یدرسو سے تو پڑھ اور تو لکھ۔ تو زمانے کے اعتبار سے یہ 3 افعال ہیں۔ پہلا فعل جو ہے وہ فعل ماضی ہے، جو گزشتہ زمانے میں فعل کے وقوع پر دلالت کرتا ہے۔ دوسرا فعل جو ہے وہ مضارع ہے، جو حال یا مستقبل میں فعل کے وقوع پر دلالت کرتا ہے۔ اور تیسرا فعل امر ہے، جو آئندہ زمانے میں کسی کام کے کرنے کا مطالبہ جس میں کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر آگے جو دوسری قسم ہے وہ ایک دوسرے اعتبار سے ہے، وہ ہے مفعول بھی چاہنے یا اور نہ چاہنے کے اعتبار سے۔ آپ کہہ لیں کہ مفعول بھی کا محتاج ہے یا محتاج نہیں ہے، اس کو مفعول بھی کی ضرورت ہے یا مفعول بھی کے بغیر ہی جملہ پورا ہو گیا ہے۔ تو اس اعتبار سے پھر فعل کی 2 قسمیں ہیں، ایک فعل لازم ہے اور ایک فعل متعدی ہے۔ لازم کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ فعل اپنے فاعل پر لازم ہو جائے، یعنی فاعل پر ہی اس کا معنی پورا ہو جائے، مفعول کی ضرورت ہی محسوس نہ ہو۔ جیسے نام الطفل، بچہ سو گیا، تو یہاں پر بچہ سو گیا یہ جملہ ایسا ہے کہ اس سے مکمل طور پر سمجھ آ رہی ہے۔ یا پھر جیسے ذهب زید، زید چلا گیا، اس سے بھی پوری بات سمجھ آ رہی ہے۔ تو فعل لازم وہ فعل جس کا اثر فاعل تک ہی محدود رہے اور بذات خود مفعول بھی کو نصب نہ دے سکے، یعنی اس میں مفعول بھی چونکہ آتا ہی نہیں ہے اس لیے وہ مفعول بھی کو نصب نہیں دے سکتا، مفعول بھی کے بغیر ہی جملہ پورا ہو جاتا ہے۔ جیسے ذهب زید نام الطفل، زید چلا گیا بچہ سو گیا۔ متعدی کا معنی ہوتا ہے تجاوز کر جانا، فاعل سے کراس کر جانا، آگے بڑھ جانا۔ تو متعدی وہ فعل ہوتا ہے جو فاعل سے تجاوز کرتے ہوئے مفعول بھی تک پہنچ جائے اور وہ بذات خود مفعول بھی کو نصب بھی دے، جیسے درس خالد الدرس، خالد نے سبق پڑھا۔ میں یہ بیان کر رہا تھا تو فعل لازم وہ ہے جو فاعل تک ہی محدود رہتا ہے اور مفعول تک نہیں پہنچتا، جبکہ فعل متعدی وہ ہے جو فاعل سے تجاوز کر جاتا ہے
آگے بڑھ جاتا ہے اور مفعول بھی کو نصب دیتا ہے۔ تو اس کی مثال تھی کتب خالد الدرس، خالد نے سبق لکھا، یا ضرب زید عمرا، زید نے عمر کو مارا۔ اب یہ جو فعل متعدی ہے اس کی پھر آگے تین قسمیں ہیں۔ ایک فعل متعدی وہ ہوتا ہے جو ایک مفعول پر پورا ہوتا ہے، ایک وہ ہوتا ہے جو دو مفعولوں پر پورا ہوتا ہے، اور ایک وہ ہوتا ہے جو تین مفعولوں پر پورا ہوتا ہے۔ تو یہ فعل متعدی کی پھر آگے اقسام ہیں۔ پہلی قسم ہے فعل متعدی بیک مفعول بھی، یعنی ایسا فعل متعدی جو ایک مفعول بھی پر پورا ہو جائے، جیسے قرأ حامد الکتاب، حامد نے کتاب پڑھی، تو یہاں قرأ فعل، حامد اس کا فاعل، اور الکتابہ یہ اس کا مفعول بھی۔ دوسرے نمبر پر ہے فعل متعدی بدو مفعول بھی، یعنی دو مفعول بھی پر پورا ہونے والا فعل، جیسے کسوت الفقیر ثوبا، میں نے پہنایا فقیر کو لباس۔ اب اگر اکیلا کہے نا کسوت الفقیر، میں نے فقیر کو پہنایا، کیا پہنایا اس کی وضاحت نہیں ہوتی تھی، لہذا اس کی وضاحت ضروری تھی کہ میں نے لباس پہنایا، کپڑا پہنایا۔ اور تیسرے نمبر پر ہے متعدی بس مفعول بھی، یعنی ایسا فعل جس کے تین مفعول بھی آتے ہیں، جیسے اعلم الطبیب المریض الدواء نافعا۔ اعلم آگاہ کیا، الطبیب ڈاکٹر نے، المریض مریض کو، الدواء نافعا مفید دوا کے بارے میں۔ تو اعلم الطبیب، طبیب فاعل ہے، المریض یہ مفعول بھی اول ہے، الدواء مفعول بھی ثانی ہے، اور نافعا یہ مفعول بھی ثالث ہے۔ تو گویا کہ اس کے تین مفعول آتے ہیں۔ تو یہ فعل وہ تھا جو مفعول بھی کو چاہنے اور نہ چاہنے کے اعتبار سے اس کی اقسام، یعنی پہلے نمبر پر لازم اور متعدی، اور پھر متعدی کی تین اقسام، متعدی بیک مفعول، متعدی بدو مفعول، اور متعدی وسے مفعول۔ اس کے بعد ہے نسبت کے اعتبار سے، یعنی اس فعل کی نسبت کس طرف ہو رہی ہے۔ اگر تو ڈائریکٹ فاعل کی طرف ہو رہی ہے تو اس کو فعل معروف کہیں گے، اور اگر فاعل کی بجائے نائب فاعل کی طرف ہو رہی ہے تو اس کو فعل مجہول کہیں گے۔ اس اعتبار سے فعل کی دو قسمیں ہیں، فعل معروف اور فعل مجہول۔ جیسے فعل معروف وہ فعل جس کی نسبت اس کے فاعل کی طرف ہو، جیسے شاربہ سعید اللبن، سعید نے دودھ پیا، تو اس میں شاربہ کی جو نسبت ہے، یعنی دودھ پینے کی جو شرب کی نسبت ہے، وہ سعید کی طرف ہے اور وہ فاعل ہے۔ تو جب بھی فعل معروف ہوگا اس کے بعد فاعل آئے گا، فعل معروف کے بعد ہمیشہ فاعل آئے گا، لیکن فعل مجہول کے بعد نائب فاعل آتا ہے۔ اور فعل مجہول سے مراد وہ فعل ہے جس کی نسبت فاعل کی بجائے نائب فاعل کی طرف ہو۔ نائب فاعل کی تعریف ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس سے مراد وہ اسم ہوتا ہے جو اصل تو مفعول ہوتا ہے، لیکن فاعل کو حذف کر کے اس کی جگہ پر اس کو لگا دیا جاتا ہے، اور اس کو فاعل کا اعراب یعنی رفع دیا جاتا ہے۔ جیسے ضرب زید، شرب ماء، پانی پیا گیا، یہاں پر اس کی مثال ہے شرب اللبن، دودھ پیا گیا۔ تو اس میں جو لفظ شربہ ہے یہ فعل مجہول ہے ماضی سے، فعل مجہول، اور اللبن اس کا نائب فاعل ہے۔ تو نسبت کے اعتبار سے اگر نسبت جو ہے فعل کی فاعل کی طرف ہو رہی ہو تو اس کو فعل معروف کہتے ہیں، اور اگر نائب فاعل کی طرف ہو رہی ہو تو اس کو فعل مجہول کہتے ہیں۔ اور نائب فاعل آتا بھی صرف فعل مجہول کا ہے، فعل معروف کا نائب فاعل نہیں آتا بلکہ اس کا فاعل آتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر آگے جو
مبنی اور مورب کے اعتبار سے فعل کی اقسام، پیچھے ہم نے اسم کی اقسام پڑھی ہیں، تو اسم میں ہم نے تفصیلی پڑھا، پہلے تو ہم نے ہر اسم کا اعراب پڑھا کہ جمع مذکر سالم کا اعراب کیسے آتا ہے، جمع مؤنث سالم کا اعراب کیسے آتا ہے، پھر آگے تثنیہ کا کیسے آتا ہے، جمع کا کیسے آتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے مورب اسماء میں سے مرفوعات، منصوبات اور مجرورات پڑھے، پھر اسی طرح مورب اسماء میں سے وہ اسماء پڑھے جو کہ مرفوعات کے بعد آنے کی وجہ سے مرفوع یا منصوبات کے بعد آنے کی وجہ سے منصوب اور مجرورات کے بعد آنے کی وجہ سے مجرور بن جاتے ہیں، جن کو توابع کہا جاتا ہے۔ اور پھر آگے مبنی اسماء پڑھے، یعنی وہ اسماء جو عامل کے آنے سے بدلتے نہیں ہیں بلکہ ایک حالت پر قائم رہتے ہیں، جیسے ضمائر ہیں، اسماء موصولہ ہے، اسماء اشارہ ہے، اسماء افعال ہے، اسماء کنایات ہے اور مبنی ظروف ہے۔ تو اب افعال کی باری آئی، تو افعال میں سے جو مبنی اور مورب ہیں ان کی یہاں پر تفصیل بیان کی جائے گی۔ اس اعتبار سے فعل کی دو قسمیں ہیں، ایک فعل ہوتا ہے جو مورب ہوتا ہے، یعنی اس کا اعراب بدلتا رہتا ہے، عامل کے آنے سے اس کے آخر میں تبدیلی آ جاتی، اور ایک فعل وہ ہوتا ہے جو مبنی ہوتا ہے اور عامل کے آنے سے اس کے آخر میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی، جیسے فعل مورب، اس سے مراد وہ فعل جس کا آخر عوامل کے تبدیل ہونے سے بدل جائے، جیسے یفعلو، یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے، تو فعل مضارع جب حروف نواصب اور جوازم سے خالی ہو تو وہ مرفوع ہوتا ہے۔ فعل مضارع پر اگر حروف نواصب جو ہیں ان، لن، کئی، اذن، یا حروف جوازم جو ہیں ان، لم، لما، لام امر اور لائے نہیں، یہ چیزیں ہوں تو یہ چیزیں نہ ہوں تو وہ مرفوع ہوتا ہے، اور اگر ان میں سے کوئی چیز آ جائے تو منصوبات میں سے کوئی آ جائے تو وہ منصوب ہوتا ہے، اور مجزوم جازم میں سے کوئی آ جائے تو وہ مجزوم ہوتا ہے۔ تو جیسے یفعلو، جب اس پر حرف نصب آ گیا، لن یفعلا، تو لن جو ہے یہ حروف نواصب میں سے جو فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں، اور لم یفعل، لم جو ہے یہ فعل مضارع کو جزم دیتا ہے، تو یہ گویا کہ فعل مضارع جو ہے یہ مورب ہوا۔ مبنی وہ فعل جس کا آخر ہمیشہ ایک حالت پر رہے، عوامل کی تبدیلی سے اس میں کوئی تبدیلی نہ آئے، جیسے ینصرنا سے لن ینصرنا اور لم ینصرنا۔ تو جمع مؤنث کے جو صیغے ہیں، جمع مؤنث غائب ہو یا جمع مؤنث حاضر ہو، یہ دو صیغے ایسے ہیں کہ حروف نواصب یا حروف جوازم کے آنے سے ان دو صیغوں میں، فعل مضارع کے ان دو صیغوں میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ تو فعل مضارع کے بارے میں وہ کہتے ہیں جی فعل مضارع اکثر مورب ہوتا ہے اور بعض حالتوں میں مبنی ہوتا ہے۔ تو مبنی حالتیں یہ اوپر انہوں نے بیان کر دی ہیں، دو صیغے ہی مبنی ہوتے ہیں، جبکہ فعل ماضی سارے کا سارا مبنی ہوتا ہے اور فعل امر حاضر معروف ہمیشہ مبنی ہوتے ہیں۔ تو مبنی میں سے ایک تو فعل ماضی ہے اور فعل امر حاضر معروف ہے، تو یہ دو افعال جو ہیں یہ مبنی ہوتے ہیں، جبکہ فعل مضارع کے دو صیغے جو ہیں وہ مبنی ہوتے ہیں اور باقی سارے کا سارا فعل مضارع جو ہے وہ مورب ہوتا ہے۔ وہ ہم پیچھے پڑھ بھی چکے ہیں کہ اس کے فعل مضارع کے شروع میں حرف ناصب آ جائے تو آخر سے نون اعرابی بھی گر جاتا ہے، اور جن 5 صیغوں کے آخر میں رفع ہے وہ رفع جو ہے وہ نصب میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور اگر آخر میں حروف علت ہو تو حرف علت جو ہے وہ بھی گر جاتا ہے حروف نواصب کے آنے سے۔ تو یہ اسماء ہے فعل ماضی امر حاضر معروف، یہ تو ہمیشہ مبنی ہوتے ہیں، لیکن فعل مضارع جو ہے وہ کہیں سے مبنی ہوتا ہے اور کہیں جو ہے وہ مورب کہلاتا ہے۔ تو یہ آج کا ہمارا لیکچر ہے، آج کا ہمارا لیسن ہے کہ افعال کی مختلف اقسام ہیں مختلف اعتبارات سے۔ پہلی قسم جو ہے وہ زمانے کے اعتبار سے ہے، فعل ماضی، فعل مضارع اور فعل امر۔ اس کے بعد پھر مفعول چاہنے اور نہ چاہنے کے اعتبار سے ہیں، جیسے
فعل لازم اور فعل متعدی، اور پھر اس کے بعد اگلی قسم ہے وہ ہے نسبت کے اعتبار سے کہ فعل معروف ہے یا فعل مجہول ہے، اور پھر اس کے بعد اعراب و بنا، معرب اور مبنی ہونے کے اعتبار سے اقسام ہیں کہ بعض افعال جو ہیں وہ معرب ہوتے ہیں اور بعض افعال جو ہیں وہ مبنی قرار پاتے ہیں۔ تو آج کا سبق ہمارا اتنا ہی کافی ہے، اس کے بعد سوالات ہیں وہ انشاءاللہ ہم بعد میں کل جو ہے انشاءاللہ ان کو حل کریں گے۔ اب ہم اجراء کی طرف جاتے ہیں، اور اجراء جو ہے جس طرح کہ ہم پہلے بھی سورہ بقرہ کی شروع سے کر رہے ہیں تو انشاءاللہ آج بھی سورہ بقرہ سے ہی اجراء کیا جائے گا۔ جی ہمارا اجراء جو ہے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مہتدین۔ غالباً یہ آخری آیت جو ہے یہ ہماری رہتی تھی، تو آج ہم یہاں سے انشاءاللہ آگے سٹارٹ کریں گے۔ جی سب سے پہلے افشین ثاقب صاحب آپ بتائیے اولئک یہ کیا چیز ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی یہ اس میں اشارہ ہے اور جمع مذکر کا صیغہ ہے۔ ہاں اس میں اشارہ ہے اور جمع مذکر کے لیے ہے، تو اس کا واحد کون سا ہے؟ اس کا واحد ہے ہاذا، ہاذانی، اور سوری اس کا واحد ہے اشارہ قریب ہے، ذالکا، اشارہ بعید ہے۔ جی ذالکا ہے، اس کا واحد ذالکا ہے۔ چلیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ جی اس کے بعد اور آگے اسکرین جی استاد محترم سارے اسکرین یاد میں ہیں، شیئر ہو رہی ہے۔ یاد ہیں اسماء اشارہ۔ میں سنا دیتی ہوں، اسکرین نہیں شیئر ہو رہی۔ ہاذا، ہاذانی، ہاؤلائی، اور ہاذہی، ہاتانی، ہاؤلائی۔ اسی طرح ذالکا، ذانکا، ہر سکرین شیئر ہو گئی اولائکا، ہے؟ اولالکا، جی اب ہو رہی ہے، اور تلکا، تانکا، اولائکا اور اولالکا۔ چلے ماشاءاللہ، بارک اللہ فیک۔ جی آگے سمیرہ خالد، آپ اللہ زینہ کے بارے میں بتائیں کہ یہ کیا چیز ہے؟ السلام علیکم استاد محترم۔ جی وعلیکم السلام۔ ہاں جی آپ کچھ سر بتا یہ سکیں گی؟ اسماء موصولہ ہیں سر، میں کہیں گئی بھی تھی لیکن کوشش کرتی ہوں جتنا آتا ہے بتا دوں۔ ٹھیک ہے اسماء موصولہ ہیں موصولہ ہے، یہ ٹھیک ہے، اور کتنے اسماء موصولہ کون کون سے ہیں؟ سر وہ تو یاد نہیں ہے مجھے بھی، الذین ہے، اور سر وہ بھی مجھے یاد ڈیٹیل یاد نہیں ہے۔ چلے جی آگے ہمنا شہزادی، چلے ہبہ طارق آپ بتا دیں۔ جی ہبہ طارق موجود ہیں؟ عزہ الطاف، جی سر موجود ہوں۔ چلے آپ بتائیے اسماء موصولہ کون کون سے ہیں ہبہ طارق؟ سر یہ تین ہے، واحد ہے الذی، اور اس کے بعد اللذانی، اللذینا، اور پھر ہے اللتی، اللتانی، اللتینا۔ اللہ تینہ نہیں ہے، اللہ تی، اللہ تان، اللہ تینی، اللہ تی، اللواتی، اور ما من ایون ایتن یہ بھی ہیں، ما من ایون ایتن، یہ بھی اپنے پاس لکھ لیں۔ جی سر ایک دفعہ بتائیے گا پلیز، جی سر ایک دفعہ یہ ریپیٹ کر دیں گے جب بھی آپ نے بتایا ماں۔ ما من ایون ایتن، پہلے تو یہ پورا کریں نا، اللہ تی، اللہ تان، اللہ تین، اللہ تی، اللواتی، اللہ، اور پھر آگے ما من ایون ایتن۔ جی جی اس کے بعد آگے ہے اشترو، اشترو، جی عزہ الطاف آپ بتائیے اشترو کون سا صیغہ ہے، کون سا باب ہے، اور کون سا فعل ہے؟ عزہ الطاف، ہاں جی کتنا ہے عزہ الطاف؟ چلیں جی ولید احمد آپ بتا دیں۔ ولید احمد موجود ہیں؟ ولید احمد، چلیں جی راشد مخصوص صاحب۔ جی استاد محترم آواز آ رہی نا میری؟ جی جی آ رہی ماشاءاللہ۔ جی یہ جمع مذکر غائب ہے، فعل ماضی، اور باب کون سا ہے؟ اشترا یشتری، اس میں تعلیل ہوئی ہے، باب افتعال، اشترا یا، اشترا یشتری، جی کون سا باب بن جائے گا؟
बाब इफ्तियाल बनेगा। बाब इफ्तियाल, ठीक है माशाल्लाह। तो ये असल में था इश्तारा या, इश्तारा या, इश्तारा यू। तो इश्तारा यू में फिर आगे तालील हुई, इश्तारा वुद्दल आ रहा था, इश्तारा यू से इश्तारौ। तो ये असल में जो वाव के ऊपर पेश है ना, ये फेल की अलामत नहीं है, ये तो साकिर होने की वजह से वाव के ऊपर जम्मा आ गया है। असल था इश्तारौ, इश्तारा यू से इश्तारौ। चलें जी माशाल्लाह। उसके बाद आगे हैं वलीद अहमद, इज्जल ताफ, हिबा तारिक। जी सुमेरा खालिद साहब आप बताएं, अज़्ज़लालत ये क्या है और इसके आखिर में ता क्यों है? सर वैसे तो ये मंसूब है, इसम है। इसम है, मंसूब है। अलामत क्या है इसम की? अलिफ लाम। ठीक है। तो अज़्ज़लालत मंसूब क्यों है? क्या बन रहा है? मंसूबात में से कौन सा मंसूब है? सर ये इसम मंसूब है, लेकिन ये कौन सा है अभी माइंड में नहीं आ रहा। मंसूबात कितने हैं? सर मैंने पीछे से कुछ भी रिवाइज नहीं किया हुआ, मैं कहीं गई हुई थी 2 हफ्ते से, तो मुझे कुछ भी याद नहीं है। रिवाइज करने वाला है अभी सारा। चलें आप रिवाइज करें। ये सारी चीजें जो है ना आपने पहले 4 सेमेस्टर्स में भी पढ़ी हुई हैं। की नहीं है, ये सर की नहीं है, लेकिन अभी जहन में नहीं है, हाँ। रिवाइज नहीं की हुई, लेकिन है इसम मंसूब है। अब मंसूबात क्यों है 12 ये? है, तो उनमें से 5 जो है वो मफूल है, मफाइल खमसा। तो ये मफूल भी है जो उन्होंने मफूल खरीदा बिही। जलालत को, तो जिस चीज को खरीदा जा रहा है वो मफूल है। चलें जी आगे। अफशीन साहब आप बताइए, बिल हुदा, अल हुदा क्या चीज है? जो हमने पढ़ा था ना, इसम मकसूर, वो है ये, यानी कि मूसा, इसमें अराब तकदीरी होता है। हाँ, जैसे मूसा है, मूसा, मूसा ईसा। कौन सा जी इसम है ये मजरूर इस वक्त, लेकिन इसका अराब हमें नजर नहीं आ रहा, यानी कि वो ये अपनी हालत पे रहता है इस तरह से। हाँ, इसको कहते हैं इसम मकसूर। जैसे जा मकसूर। मूसा रही तो मूसा, अमरातु बे मूसा। जी इसम मकसूर। आगे है फमा रबिहत। जी वलीद अहमद। फमा रबिहत। जी हिबा तारिक आप बताएं, फमा रबिहत क्या है? सर ये फमा हुरूफ जारा में से है। फमा हर्फ जारा में से है। जी हर्फ जारा कौन से है? अस्माए मजूरा में से जो है बाओ ताओ काफो लामो वाओ मुंसखिला। उनमें फमा है, बाउता काफुलम व मुंजो मुजखला रुबा शमिन आदा फी अन अला हत्ता इला। उनमें तो फमा नहीं है। सर नहीं के मायने में है ये। चलें जी इज्जा अल्ताफ आप बताएं। हाँ जी, इज्जा अल्ताफ कहाँ है? वलीद अहमद, इज्जा अल्ताफ, फमा रबिहत। आपने अगर हैंड फ्री लगाया तो उतार दें, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं सुनाई दे रही। जी इसमें फा जो है वो आप कह लें कि मुस्तानिफा है और मा नाफिया है। राबिहत फेल माजी है, तो जब भी फेल माजी की नफी करना हो तो उमूमन ला की बजाय यहाँ पे मा जो है वो आता है। तो फवा राबिहत तिजारतुहुम, राबिहा, जी राबिहत। तो राबिहत क्या है?
راشد مخصوص صاحب آپ بتا دیں. جی رابحت جی یہ فعل ماضی ہے نا. ٹھیک ہے, کون سے باب سے؟ سامی رابحہ ٹھیک ہے, سمیع یسمع. سمع یسمع, رابح یربح, تو رابحت یہ صیغہ کون سا ہے؟ یہ ہے واحد مؤنث غائب. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. اور تجارتہم, تجارتو یہ اسم ہے. بالکل آسان ہے. اور رابحت تجارتہم. جی وعلیکم السلام. استاذہ میری جی یہ اسم مفعول ہے نا تجارت ہم, تو یہ وہ درمیان میں آگے کون ضمیر بول آ رہا جائے ہے؟ گا. ایک منٹ راشد صاحب, یہ بیچ میں کس کی آواز آ رہی؟ رزلٹ صاحب آپ کی آواز بالکل نہیں آ رہی ہے. مائک آپ کا اوپن ہے لیکن استاذ آواز پوچھ لیں. ابھی بھی نہیں آ رہی. ابھی کٹ کٹ کے تھوڑی سی آئی ہے لیکن وہ سمجھ نہیں آئی. تو تجارتہم, جی راشد صاحب آپ آوازیں کریں ذرا. یہ اسم مفعول ہے. مفعول ہے. تجارتو ہم تو وہ ہو جائے گا نا ضمیر منصوب متصل. رزلٹ آپ اپنا مائک بند کر لیں. تجارتہم, تجارتو نہیں فائدہ دیا ان کی تجارت نے, تو یہاں تجارتو یہ تو فاعل بن رہا ہے نا, رابحت فعل ہے اور تجارتو اس کا فاعل ہے. باقی رہا مسئلہ ضمیر کا, تو یہ ضمیر مجرور با اضافت ہے, ضمیر مجرور با اضافت. چلیں اس کے بعد وما کانوا مہتدین, کانوا مہتدین. جی حماد رفیع صاحب آپ آگے ماشاءاللہ. تو کانوا کیا چیز ہے؟ فعل ماضی ذکر غائب کا جو ہے نا یہ. آپ کون سا بتا رہی ہیں؟ وما کانوا مہتدین. جی صاحب وما کانوا مہتدین میں ہاں, جو کانوا وما کے وہ بارے میں کیا بتایا آپ نے؟ جو وما ہے یہ نفی کے معنی میں ہے, اور جو کانوا ہے یہ فعل ماضی ہے جمع مذکر غائب کا, اور مقتدین اس میں جو ہے یہ اسم منصوب ہے. ہاں لیکن کانوا جو ہے یہ افعال ناقصہ میں سے ہے, اور فعل ناقص جو ہے اپنے اسم کو نصب, رفع اور خبر کو نصب دیتا ہے. تو کانوا کے صحیح ہے. اندر جو ہم ضمیر ہے وہ اس کا اسم ہے, اور مہتدین یہ اس کی خبر ہے. تو افعال ناقصہ کی جو خبر ہوتی ہے وہ منصوب ہوتی ہے. تو مہتدین جو ہے, ہاں مہتدین اسم منصوب یہ کون سی جمع ہے؟ جمع مذکر مقتدین سالم. محتدن کی جمع ہے محتدین, یہ اصل میں تھا محتدون. تو جمع مذکر سالم کا اعراب کیسے آتا ہے رفیع اور نصبی اور جری حالت میں؟ سر یہ جو اس کا رفیع حالت میں وہاں پہ ہم الف نون کا اضافہ کر دیتے ہیں لاسٹ میں, اور جو اس کی جو نصب ہوتا ہے جائے حالت سے وہاں پہ ہم یا کر دیتے, یا سے پہلے جو ہے نا اس کے فتح ہوتا ہے. ہاں ٹھیک ہے, یعنی رفیع حالت جو ہے وہ واو نون کے ساتھ جیسے جاء مسلمون, اور نصبی اور جری حالت جو ہے وہ یا نون کے ساتھ جیسے رأیت مسلمین. چلیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ, بارک اللہ فیک. جی آگے اگلا پیج ہم دیکھتے ہیں. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. مثلهم, جی افشین صاحب آپ بتائیے مثلو اس کے اوپر پیش کیوں آئی ہے, یہ مرفوع کیوں ہے مثل؟ اس لیے
چاہیے کہ یہ مبتدا ہے. مبتدا ہے ٹھیک ہے. اور ہم ضمیر جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ ضمیر ہے ہوگی ان کی متصل تو مثال ہے لیکن اس کا ترجمہ ہے ان کی مثال. جی یہ منصوب ہے متصل. یہاں منصوب تو نہیں ہے، مثل مضاف ہے اور ہم ضمیر مضاف الیہ ہے. پھر یہ وہ بحرف جر ہے، ضمیر بحرف جر. بحرف جر، حرف کیونکہ جر تو یہاں یہاں پہ ہے تو ہی نہیں. سوری جو نیچے دوسرے نمبر پہ تھا وہ ہاں ضمیر اضافت مجرور با اضافت. اضافت ہے. اس کے بعد کا ماسالی، کاف کیا ہے؟ کاف جو ہے وہ تمثیل کے لیے استعمال ہوا ہے. ہاں لیکن یہ کاف ہے کون سا؟ کیا عمل کیا ہے کاف نے؟ حرف جر میں سے ہے، اسے جر دی ہے اس ہاں کو، ٹھیک ہے، یہ مثل کو کاف جر حروف دی. جارہ میں سے ہے. جی باؤ تاؤ کافو لامو. باؤ کاف کی وجہ سے ماسالی کے نیچے زیر آ گئی ہے. جی چلیے آگے سمیرہ خالد صاحبہ آپ بتائیے. استوقدہ، استوقدہ سر کون یہ سا؟ ماضی ہے، فعل ہے نا. ٹھیک ہے. اور کون سا ہے؟ واحد کا صیغہ ہے. ہاں واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، لیکن باب کون سا ہے؟ استوقدہ سین کاف طول شستو سامیہ والا ہے نہیں. سامعہ تو ثلاثی مجرد سے ہے، یہ ثلاثی مزید فی کے ابواب میں سے یہ ہے. مزید ٹھیک ہے باب میں سے. جی ہاں سر جی جی. سین آتی ہے جس میں. استفال، ہاں باب استفعال. استفال استخرجہ استوقدہ. یا ہاں استوقدہ. چلیں جی آگے. جی سر. حماد رفیع صاحب آپ بتائیے. نارن، یہ نارن یہ کیا چیز ہے؟ سنارن یہ مفعول کی وجہ سے منصوب ہے. ہاں یہ مفعول ہے. تو منصوبات کتنے ہیں؟ منصوبات سر تعداد یاد نہیں ہے. جی تعداد یاد نہیں ہے. بڑی ایک معروف سی تعداد ہے. تو مفاعل خمسہ ہیں، ایک تو 12 ہیں تقریباً سر. ایک تو 12 مفاعل ہیں. خمسہ ہاں ہیں. مرفوعات 8 ہیں اور منصوبات 12 ہیں، ہاں جی اور ہاں جی. مجرورات صرف 2 ہیں. یہ موٹی موٹی چیزیں جو ہے نا یہ اچھی طرح سے یاد ہونی چاہیے. چلیں ٹھیک ہے. اس میں سے اس کے 5 بعد تو ہے مفاعل خمسہ ہیں. ہاں مفاعل خمسہ ان میں سے ایک ہے. ٹھیک 5 ہیں. 5 مفاعل خمسہ ہیں. حال ہے، تمیز ہے، مستثنی ہے، پھر وہ جی ان وغیرہ کا اسم ہے، خبر ما ولا مشابہ بلیس کی خبر ہے. تو یہ سارے منصوبات ہیں. جی آگے. ہم شہزاد حبا طارق اضاءت، یہ کون سا صیغہ ہے، کس باب سے ہے؟ سر یہ فعل ماضی ہے. ٹھیک ہے. اور سر اس میں یہ جمع مذکر جمع مونس آئیت ہے. جمع مؤنث اضاءت. نو سر یہ واحد مونس آئیت ہے. واحد مؤنث. ٹھیک ہے. اور باب کون سا ہے؟ ضرب یضرب ہے. ضرب یضرب نہیں ہے. اضاء اضیاء. تو یہ افعال یفعل. یہ اکرم یکرم سے ہے، باب فعال ہے. اور اس میں تعلیل ہوئی، اصل میں تھا یہ از یا ا، تو یا متحرک ما قبل فتح یا کو الف سے بدل دیا، از یا کی بجائے اضاء. اور پھر آگے واحد مؤنث غائب کے صیغے میں جا کر تا ساکن آخر میں آ گئی. اضاءت ما حولہ. حولہ، یہ حولہ کے اوپر نصب کیوں ہے؟ اذا الطاف. ہاں جی اذا الطاف موجود ہیں. آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. اپنے موبائل کو چیک کریں، ہینڈ فری لگائیے تو اتار دیں. چلے جی راشد مخصوص صاحب تب تک آپ بتائیں. حولہ، یہ اس کا فائل بن رہا ہے ذات کا. آزاد کا فائل بن رہا ہے. ہم فائل تو مرفوع ہوتا ہے. اس کا مفعول بن رہا ہے نا. ہاں مفعول ٹھیک ہے.
جب اس نے روشن کر دیا اپنا ارد گرد تو یہ مفعول ہے. اور مفعول جی. کون سا ہے بھلا؟ مفعول بھی تو نہیں ہے. مفعول بھی نہیں ہے. مفعول مطلق معنی ہے اس کا ارد گرد. تو جس مفعول میں جگہ یا وقت کا نام آئے وہ کون سا ہوتا ہے؟ مفعول لہو. نہیں، مفعول لہو تو اور چیز ہوتی ہے، وہ ہوتا ہے مفعول فیہ. جی جی. مفعول فیہ یعنی مفعول فی سے مراد وہ مفعول ہے جس میں جس وقت یا جس جگہ میں کوئی فعل واقع ہو. چلیں جی ٹھیک ہے ماشاءاللہ. اس کے بعد ذهب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون. جی ذهب اللہ، ولید خان، ولید احمد. ہاں جی ولید صاحب آپ بھی کچھ بیان کریں گے کہ صرف سماعت پر ہی اکتفا کریں گے؟ چلیں جی آگے افشین صاحب آپ ہی بتا دیجئے. صحابہ جو ہے واحد مذکر غائب فعل ہے، اور ماضی کا فعل ماضی معروف، اور لفظ اللہ جو ہے یہ اس لیے مرفوع ہے کہ یہ مبتدا ہے. ہر یہ جگہ گیا اللہ، مبتدا نہیں ہوتا ہے. ذهب اللہ فائل یہ گیا اللہ، فائل یہاں فائل ہے فاعل اس ہوگا. لیے مرفوع ہے. ہاں جی فائل ہے، سوری. بنورہم وترکہم بنورہم با حرف جار. ہاں جی، اور نور جو ہے وہ اسم ہے. ہاں یہ مضاف بھی ہوگا ساتھ. جی اور مضاف ہم ہے، ضمیر جو ہے یہ کیا ہے؟ اضاف کے ساتھ جو آتی ہے متصل ہاں ضمیر مجرور با اضافت. با اضافت. چلیں جی آج کافی ہے انشاءاللہ اتنا ہی. لیکن آپ لوگ جو ہے نا صحیح طرح سے رسپانس نہیں دے رہے، یعنی جس بات پہ دل خوش ہو نا. اب دیکھیں آج ہمنا نے کہا جی میں بھی نہیں سنا پاؤں گی، عزا نے بھی نہیں سنایا، حیبہ نے کہا جی میں نہیں آئی ہوں، سمیرہ خالد نے کہا میں بھی نہیں آئی ہوں، ولید صاحب جو ہیں وہ اٹھا ہی نہیں رہے. تو سنانے والے کون سے تھے؟ راشد صاحب، افشین ثاقب بس، اور حماد رفیع صاحب. یعنی آج پہلے نمبر پہ تو چلے کچھ لوگ آ ہی گئے، 8 لوگوں میں سے سنانے والے 3 ہیں. تو اجرا کا فائدہ تو تب ہے نا کہ سب لوگ سارا ایک تو ریوائز بھی کر کے لائیں اور باقاعدہ اس میں ذوق شوق سے حصہ لیں. کوئی بات نہیں، اگر کوئی چیز نہیں آئے گی تو بتایا جاتا ہے یہاں پر، جس کو پہلے بھی نہیں آتا ہے تو بتا دیتے ہیں. لیکن یہ طرز عمل جو ہے اس سے آپ کا فائدہ کوئی نہیں ہونے والا، فائدہ نہیں ہے، بس وقت کا ضیاع میں سمجھتا ہوں. تو اس لیے تمام طلباء جو ہیں ذوق شوق کے ساتھ اور محنت کر کے اور ریوائز کر کے لائیں سبق، تاکہ جو اجرا ہے اس کا مقصد پورا ہو سکے. اور پھر ویسے بھی 2 بندوں کو اجرا کروانے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہوتا ہے، وہی بار بار بتائی جائیں، وہی بار بار بتائے جائیں. تو پھر ان کا تو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے، وہ جو 2 بندے ہوتے ہیں، لیکن باقیوں کو فائدہ نہیں ہو پا رہا ہوتا. تو بہرحال پھر دوبارہ سے میں یہی کہوں گا کہ آج جو سبق آپ نے پڑھا ہے فعل کی مختلف اعتبار سے مختلف اقسام، اور اس سے پہلے مبنی اسماء، اس سے پہلے توابع، اور شروع میں 11 چیپٹرز، ان کو آج پھر آپ نے ریویژن کر کے لانی ہے. پوری کی پوری نحو جو ہے نا آہستہ آہستہ یہ منزل ہماری جو ہے نا پوری نحو کی ہو جائے گی. تو اگر آپ ریویژن کرتے جائیں گے تو پھر بغیر ریویژن کے بھی ایسے ہی ہوگا کہ جیسے آپ نے ریویژن کی ہوئی ہے. چلیں جی سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.